अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज़रबाईजान जो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और आर्मीनिया जो एक ईसाई अक्सरियती मुल्क है, दोनों के बीच पिछले 3 दिनों से लड़ाई जारी है। इस हवाले से बहुत कुछ ऐसा है जिसका आपके लिए जानना ज़रूरी है। ख़बर दर ख़बर के 2 प्रोग्राम में लगातार हमने इस जंग का तज़किरा किया है, लेकिन ख़बर दर ख़बर का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि वहाँ सारी तफसीलात हम नहीं बता सकते हैं, जिसको उसकी अपनी एक सेटिंग है और बहुत कुछ हमें अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को उस प्रोग्राम में देना होता है। इसलिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आज़रबाईजान, रूस, तुर्की और जो पूरा इलाका है पूरी की हिस्ट्री बताऊँगा और कुछ चीज़ें हैं जिसका जानना ज़रूरी है कि वहाँ जंग क्यों हो रही है, कौन उस जंग के लिए ज़िम्मेदार है और क्या और वो इलाका नगोर्नो काराबाख जहाँ जंग हो रही है उसकी हैसियत क्या है और क्यों ईसाइयों ने वहाँ कब्ज़ा कर रखा है, और जो ग्रुप जंग कर रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, हमला कर रहा है आज़रबाईजान पर, उसकी हैसियत क्या है। ये पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं उन्हें देखना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आज़रबाईजान से जो ग्रुप लड़ रहा है वो बराह रास्त आर्मीनिया नहीं है, बल्कि ग्रुप है आर्मीनियन मिलिट्री फोर्स, जिसने आर्टसाख नाम से अपनी एक हुकूमत बना रखी है। एक ऐसी हुकूमत है जिसको दुनिया का कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता है सिवाय आर्मीनिया के। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको तस्लीम नहीं कर रखा है। वो आज़रबाईजान के साथ लड़ रहा है और आर्मीनिया उसको फुल सपोर्ट कर रहा है। ये जो ग्रुप है इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि इसकी वही हैसियत है जो दाइश की है। जैसे इराक़ और शाम के कुछ इलाक़ों पर दाइश नाम के एक जंगजों ने, ग्रुपों ने कब्ज़ा कर रखा है। दाइश को कहा जाता है कि लोग दहशत गर्द हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं। उसी तरीके से आर्टसाख नाम की हुकूमत है या जो आर्मीनियन मिलिट्री फोर्स है, जिन्होंने गैर जमहूरी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आज़रबाईजान के नगोर्नो काराबाख और कुछ दूसरे इलाके पर कब्ज़ा कर रखा है और वहाँ पर इन्होंने हमेशा बेगुनाहों को मारा और अब आज़रबाईजान के साथ जंग लड़ रहे हैं और मुसलमानों को वहाँ से निकालना चाहते हैं। तो इसी ग्रुप के साथ आज़रबाईजान की जंग हो रही है और इस ग्रुप को आर्मीनिया खुल करके सपोर्ट कर रहा है। तो ये इस ग्रुप की हैसियत वही है जो दाइश की है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दुनिया भर की मीडिया दाइश को दहशतगर्द कहती है, उसके काम को आतंकवादी के तौर पर पेश करती है, लेकिन आज़रबाईजान पर जो हमला करने वाला ग्रुप है आर्मीनियन मिलिट्री फोर्सेस का, या आर्टसाख जिसका नाम है, जिसकी हुकूमत का नाम है, इसको दहशतगर्द नहीं कहा जाता है। इसकी हैसियत भी मीडिया में नहीं बताई जाती है। उर्दू अखबारात तक ये सच्चाई नहीं लिख पा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया तो बिल्कुल यूरोप या ईसाइयों से रिलेटेड किसी भी चीज़ को दहशतगर्दी का नाम नहीं देता है। सिर्फ मुसलमानों का मामला होता है तो उसको दहशतगर्दी से ताबीर किया जाता है, लेकिन दरअसल ये दहशतगर्दी यानी दाइश की और आर्मीनियन मिलिट्री फोर्सेस की हैसियत बराबर है। इसने भी गैर कानूनी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़, 2 मुल्कों के ख़िलाफ़ एक इलाके पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है। वहाँ लोगों को मारते हैं, वहाँ से भगाते हैं, अपने लोगों को बसाते हैं। इनकी हुकूमत को किसी ने अभी तक तस्लीम नहीं किया है। तो ये ग्रुप है और इस ग्रुप को आर्मीनिया सपोर्ट कर रहा है और आज़रबाईजान के साथ ये ग्रुप लड़ रहा है। तो पहले इस ग्रुप को मानिए कि जो न्यूज़ में आ रहा है आर्मीनियन मिलिट्री फोर्स, जैसे अल जज़ीरा की रिपोर्ट आ रही है, CNN की, BBC का जो इंग्लिश वर्जन है, तो इनमें आज़रबाईजान से लड़ने वाले ग्रुप को लिखा जा रहा है कि ये आर्मीनियन मिलिट्री फोर्सेस, यानी ये दरअसल एक दहशतगर्द ग्रुप है, एक मुसल्लह ग्रुप, उर्दू में उसी को लिखते हैं मुसल्लह ग्रुप। ये दरअसल एक दहशतगर्द ग्रुप है जो दाइश की तरह बिल्कुल हैसियत वैल्यू बराबर है, दोनों की एक इलाके पर कब्ज़ा कर रखा है, लेकिन इसकी सच्चाई बताई नहीं जा रही है। तो बहरहाल आज़रबाईजान का एक इलाका है नगोर्नो काराबाख, जो 4400 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस इलाक़े को आज़रबाईजान का हिस्सा माना जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसको तस्लीम कर रखा है। दुनिया भर की करारदादों के मुताबिक यही है। इस पर कब्ज़ा कर लिया आर्मीनिया के इस मुसल्लह ग्रुप ने, जिसको आर्मीनिया ने सपोर्ट किया 1990 में। 1980 से ही जंग शुरू हो गई थी और 1994 तक ये जंग जारी रही और उस जंग में नगोर्नो काराबाख और आसपास के इलाक़ों में रहने वाले तकरीबन 6 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा और उन 6 लाख लोगों में
2,30,000 بچے بھی شامل تھے۔ یہ لوگ ابھی تک مہاجر ہیں، بے گھر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں سے زیادہ تر کو آذربائیجان نے اپنے یہاں پناہ دے رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نے روس میں پناہ لے رکھی ہے، کچھ ترکی میں پناہ لے رکھی ہے، کچھ کو آرمینیا نے بھی اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، کچھ کو اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس فنڈ کے ذریعے ان کی کفالت کی جا رہی ہے، ان کی فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو ابھی تک یہ لوگ پریشان حال ہے، یعنی 6 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے اس حملہ کی وجہ سے۔ اب لڑائی کیا ہے آذربائیجان کی، اس کو سمجھیں۔ آذربائیجان ایک پرانا اور قدیم مسلم اکثریتی ملک ہے اور آرمینیا ایک عیسائی اکثریتی ملک ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحد نارتھ میں 1,000 کلومیٹر تک ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کی سرحد 700 کلومیٹر تک ایران سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کی سرحد 300-400 کلومیٹر روس سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ صرف 15 کلومیٹر کا ایریا آذربائیجان کا ترکی سے ملتا ہے، ایک طرف اس کے سمندر بھی ہے۔ آذربائیجان ایک قدیم علاقہ ہے جہاں 7ویں صدی میں ہی اسلام آ گیا تھا، مسلمانوں وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہاں خلافت بنو امیہ کے زمانے میں لوگ آئے، پھر خلافت عباسیہ کے زمانے میں باضابطہ مسلم سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سلجوق سلطنت جب ترکی میں ابھری 1076 میں، تو انہوں نے باضابطہ اس کو سلجوق سلطنت کا آذربائیجان کو حصہ بنا لیا۔ اوغوز ترک جو قائے قبیلہ کی شاخ ہے، جہاں سے قائے قبیلہ نکلی ہے، ان اوغوز ترک کے جو قبائل جن علاقوں میں آباد تھے، جہاں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا تھا، وہ علاقہ آذربائیجان کا بھی اس میں آتا ہے۔ ابھی ارطغرل کی وجہ سے سب لوگ اس کو جاننے لگے ہیں۔ تو یہ پورا خطہ رہا ہے۔ اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ آئی تو یہاں ایران کی صفوی حکومت کی حکومت تھی۔ خلافت عثمانیہ نے ایران کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کو ٹچ نہیں کیا، لیکن ایک دور آیا جب 15ویں صدی میں ایران کی صفوی حکومت نے یہاں کے سنی مسلمانوں کو زبردستی شیعہ بننے کے لیے مجبور کیا۔ جب معاملہ ایسا آیا تو عثمانی امپائر نے 16ویں صدی کے آخر میں 17ویں صدی کے آغاز میں انٹرفیئر کیا اور ایران سے کہا کہ تم یہاں کے مسلمانوں کو شیعہ بننے پر مجبور مت کرو، ورنہ ہم انٹرفیئر کریں گے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، یہاں کا کنٹرول ہم سنبھال لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود صفوی سلطنت باز نہیں آئی اور اس نے یہاں کے لوگوں کو بہرحال شیعہ بنانا شروع کر دیا۔ اب اس وقت جو آذربائیجان ہے وہاں 97% مسلمان ہیں اور 97% مسلمانوں میں 85% شیعہ ہیں اور 15% سنی مسلمان ہیں۔ ایران کے بعد آذربائیجان دوسرا مسلم اکثریتی ملک ہے جہاں سب سے زیادہ شیعہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ آذربائیجان کی کل آبادی 1,09,00,000 ہے اور اس میں 97% مسلمان ہے، مسلم اکثریتی ملک ہے۔ اس ملک پر جب ورلڈ وار یعنی فرسٹ ورلڈ وار کا خاتمہ ہوا، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، تو روس نے اس پر اپنا قبضہ کر لیا، اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ لیکن وہاں کے مسلمانوں نے، آذربائیجان کے لوگوں نے جدوجہد کی، جنگ کی اور روس سے کنٹرول چھین کر کے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی اور 1918 میں ہی یہاں ایک آزاد سلطنت بن گئی۔ دنیا کی یہ پہلی مسلم سلطنت ہے، جمہوری سلطنت ہے، یعنی پوری دنیا میں سب سے پہلا ملک جہاں کوئی جمہوری اسٹیٹ قائم ہوا، جمہوری مملکت کی بنیاد رکھی گئی، تو وہ آذربائیجان ہے۔ آذربائیجان کے بعد پھر ترکی کا نمبر آتا ہے جہاں 1923 میں ایک جمہوری سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو آذربائیجان فرسٹ ایسا ملک ہے۔ 2018 میں فرسٹ ورلڈ وار کا بھی خاتمہ ہو گیا، ادھر کئی آزاد سلطنت بن گئی جس میں یہ آذربائیجان بھی شامل ہے، جس نے جمہوری طور پر ایک آزاد سلطنت کی شکل اختیار کر لی۔ روس کو اس کا آزاد ہونا برداشت نہیں ہو سکا۔ اپنے نقصانات پر کنٹرول کرنے کے بعد 2 سال بعد 1920 میں روس نے آذربائیجان کی راجدھانی باکو پر خطرناک حملہ کر دیا۔ چاروں طرف سے اسے فوج سے گھیر لیا۔ آذربائیجان کے لوگوں نے بھی حملے کا مقابلہ کیا، دفاع کیا اور پوری کوشش کی کہ ہم روس کے قبضہ میں اپنے ملک کو جانے نہیں دیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا اور روس جیت گیا، کیونکہ روس نے ڈائریکٹ آذربائیجان کی راجدھانی باکو پر حملہ کیا تھا اور اس جنگ میں روس جیت گیا۔ 20,000 سے زیادہ آذربائیجانی مسلمان شہید ہوئے، بالآخر روس کی حکومت قائم ہو گئی۔ روس کے اس وقت کے صدر ولادیمیر لینن نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا
کہ باکو کے تیل کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، باکو کے تیل کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے آذربائیجان اور اس کی راجدھانی باکو پر حملہ کیا اور اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ آذربائیجان کی جو راجدھانی باکو ہے وہاں تیل کا بہت بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، گیس کا ذخیرہ پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک مالدار ملک میں آذربائیجان کا شمار ہوتا ہے، باکو کا شمار ہوتا ہے، اور ایک بڑی انڈسٹری وہاں موجود ہے، تو روس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن آذربائیجان کے لوگ مانے نہیں، انہوں نے جد و جہد کی اور اپنی جد و جہد کرتے رہے۔ 1941 سے 1946 تک جب دوسری عالمی جنگ ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، تو اس جنگ میں سب سے آگے سوویت یونین روس کی طرف سے یہی آذربائیجانی مسلمان تھے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہاں کی آبادی صرف 3 ملین تھی آذربائیجان کی، 3 ملین مطلب 30 لاکھ وہاں کی آبادی تھی، اور 30 لاکھ میں سے 6 لاکھ آذربائیجانی فرنٹ میں تھے، یعنی پہلی لائن میں کھڑے ہوئے تھے، روس کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور 6 لاکھ میں 1 لاکھ مہیلائیں تھیں، خواتین تھیں۔ اس جنگ میں 2 لاکھ سے زیادہ آذربائیجانی یعنی ورلڈ وار میں شہید ہوئی۔ 2500 لوگوں کو اس جنگ کا ہیرو بھی قرار دیا گیا، روس کی طرف سے انہیں انعام بھی دیا گیا، تو یہ قربانی ہے۔ اس کے علاوہ 80% تیل جو ورلڈ وار میں روس کی طرف سے خرچ ہوا، اس کی سپلائی ہوئی اسی باکو سے، آذربائیجان کے شہر باکو سے۔ یہ پوری ہسٹری ہے۔ اس کے علاوہ روسی چاہ رہے تھے کہ آذربائیجانی چاہ رہے تھے کہ روس سے آزادی ہو، لیکن ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جب معاملہ آیا 1990 کے قریب کا، تو روس کے کئی اسٹیٹس یعنی 6 اسٹیٹ میں ایک ساتھ ریفرینڈم کرایا گیا، اور جو ریفرینڈم کے بعد سارے ملک آزاد ہو گئے، اس میں آذربائیجان بھی شامل تھا۔ تو آذربائیجان کو بھی 1990 میں روس سے آزادی مل گئی۔ اسی موقع پر آرمینیا کو بھی روس سے آزادی مل گئی۔ آرمینیا بھی ایک عیسائی ملک ہے۔ آرمینیا کا جو رقبہ ہے وہ 29,000 اسکوائر مربع کلومیٹر کا ہے، اور وہاں کی جو آبادی ہے وہ 2 کروڑ 9 لاکھ کی آرمینیا کی آبادی ہے، آذربائیجان سے 2 گنی وہاں کی آبادی ہے۔ تو آرمینیا بھی روس سے الگ آزاد ہوا تھا، ریفرینڈم وہاں بھی ہوا تھا، اور آرمینیا پہلا ملک ہے دنیا کا جہاں کا جو ریلیجن ہے آفیشیلی وہ کرسچن ہے۔ آرمینیا نے وہاں سے آزاد ہو جانے کے بعد کیا کیا کہ کچھ دنوں بعد آرمینیا نے آرمینین ملٹری فورسز یعنی آرمینین عیسائیوں کی، آرمینین دہشت گردوں کو سپورٹ کیا، ان کی حمایت کی، اور ان لوگوں نے نگورنو کاراباخ جو آذربائیجان کا حصہ تھا اس پر حملہ کر دیا۔ اسی حملے میں 6 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے آذربائیجان کے، جس میں 2,30,000 بچے شامل تھے۔ 1994 تک یہ جنگ جاری رہی، باضابطہ نام ہی ہے نگورنو کاراباخ وار۔ گوگل پر آپ سرچ کریں گے، ویکیپیڈیا پر یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہے۔ تو یہ بڑی جنگ ہوئی جس میں اتنے لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نگورنو کاراباخ اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے ایریاز پر آرمینین ملٹری فورسز کا قبضہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنی ایک حکومت بنا لی آرٹساکھ نام سے، جو ایک جمہوری حکومت کہلاتی ہے۔ لیکن اس حکومت کو نہ تو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے، نہ دنیا کے کسی ملک نے تسلیم کیا ہے، صرف آرمینیا نے اس کو تسلیم کیا، اور آرمینیا پورے طور پر اس کی فنڈنگ کرتا ہے۔ ان کا جو ایریا ہے وہ 10,000 کلومیٹر کے آس پاس ہے، جس میں سے 4,400 نگورنو کاراباخ کا ایریا ہے۔ کچھ دوسرا ایریا انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، انہوں نے حکومت بنا رکھی ہے اپنی وہاں، یہ اس حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اب یہ جو نگورنو کاراباخ کا ایریا ہے یہ آذربائیجان کا ایریا ہے۔ پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ ایریا آذربائیجان کا ایریا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق بھی یہ آذربائیجان کا ہی ایریا ہے، لیکن طاقت کے دم پر آرمینیا نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، اور ایک گروپ وہاں دہشت گردوں کا چھوڑ رکھا ہے جو وہاں جنگ لڑتا ہے۔ موقع بموقع آذربائیجان اور نگورنو کاراباخ پر جو آرٹساکھ کی حکومت ہے، آرمینین ملٹری فورسز کی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ یہ لڑائی پھر 27 ستمبر اتوار کی صبح شروع ہو گئی، اور پہلا حملہ جو کیا وہی آرمینین ملٹری فورسز نے، دہشت گردوں کے اس گروپ نے، نگورنو کاراباخ کے گاؤں پر، اور اس کے بعد آذربائیجان نے اس کا دفاع کیا۔ جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان نے آرمینیا کے قبضے سے کئی گاؤں کو خالی کرا لیا ہے، اور انہیں کامیابی مل رہی ہے۔ دونوں طرف کے لوگ مرے ہیں، جو تفصیلات آئی ہے۔ آرمینیا نے کہا ہے کہ ہمارے 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، جبکہ 30 سے زیادہ مر چکے ہیں۔ آذربائیجان نے بھی کہا ہے کہ ہمارے 6 شہری ہلاک ہوئے ہیں، اور 25 سے زیادہ فوجی زخمی ہیں۔ آرمینیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ترکی نے شام کے 4,000 جنگجوؤں کو
آذربائیجان بھیج رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آرمینیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آرمینیا کی سرحد میں جو میزائل اور جو ہیلی کاپٹر رڈار میں آیا ہے ہمارے، وہ ترک کا بنا ہوا ہے، یعنی ترک نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ ویسے ترک کھلے طور پر آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جیسی ضرورت ہو کہ ہم آذربائیجان کو سپورٹ کریں گے، اور خطے میں آرمینیائی کا جو آتنکواد ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس کو سبق سکھائیں گے۔ تو اس وقت جنگ میں آذربائیجان کا پلڑا بھاری ہے، اور آرمینیا کا جو مسلح گروپ ہے اس کا پلڑا جھکا ہوا ہے۔ دونوں طرف سے ابھی تک میزائلوں کا استعمال ہو رہا ہے، توپ خانوں کا استعمال ہو رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر جنگ ہو رہی ہے۔ لیکن جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ آرمینیا کو چپ نہیں کرا رہی ہے، آرمینیا کے خلاف لوگ نہیں بول رہی ہے، صرف بات ٹاکس کی، ڈائیلاگ کی اور مذاکرات کی کر رہے ہیں۔ لیکن جو سچائی ہے یہی ہے، نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا ایریا ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو گروپ ہے آرمینین ملٹری فورسز، اور جس نے 8 ساہ کے نام سے وہاں حکومت بنا رکھی ہے، وہ ایک دہشت گرد گروپ ہے، ان ریکگنائزڈ گروپ ہے۔ یہ جو علاقہ ہے ان ریکگنائزڈ ہے، اور یہ زیادہ تر لیا ہوا ہے آذربائیجان کا، اس میں سے تھوڑا سا حصہ ایران کا شامل ہے، کچھ اور کا شامل ہے۔ اس کو اس حیثیت سے نہیں پیش کیا جا رہا ہے، اس طور پر اس کو نہیں دکھایا جا رہا ہے جس طریقے سے داعش کو دکھایا گیا، داعش کو بتایا گیا ایک طریقے سے داعش ہے یورپ کا، اور جو آذربائیجان کا ایریا ہے یا آدھا یورپ میں پڑتا ہے، ویسٹ اس کا ایشیا میں ہے، اور ایسٹ اس کا یورپ میں، یعنی ایشیا اور یورپ کے سنگم پر آذربائیجان کا ایریا واقع ہے۔ شروع میں مالدار ملک تھا، غربت آئی، اب پھر تیل کی بدولت وہ ملک بہتر ہو رہا ہے، اور نگورنو کاراباخ کی جنگ لڑ رہا ہے، آرمینیا کے ساتھ لڑ رہا ہے، ترکی نے فل سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ پوری سچائی ہے آذربائیجان کی، نگورنو کاراباخ کی۔ فی الحال نگورنو کاراباخ کی جو آبادی ہے وہ 1,45,000 ہے۔ یہاں کی آبادی اکثریت مسلمانوں کی تھی جن کو بے گھر کر دیا گیا، اور اب عیسائیوں نے یا آرمینین نے یہاں قبضہ کر رکھا ہے۔ آرمینیا جو لوگ ہیں، جو آرمینین گروپ ہے، یہ شروع سے متشدد رہے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے احسان فراموشی کی، جس کی سلطنت میں تھے اسی کے خلاف انہوں نے غداری کی۔ یورپ میں اور ایشیا میں جب اوٹومن امپائر کا کنٹرول ہو گیا تو آرمینیا جو پورا علاقہ ہے وہ اوٹومن امپائر کے تھا، اور اوٹومن امپائر کی حکومت میں یہ لوگ تھے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کیا کہ عیسائیت کا یا چرچ کا، مذہب کا سہارا لے کر ہمیشہ اوٹومن امپائر کے خلاف سازش کی، حالانکہ اوٹومن امپائر نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا، ان کو مکمل مذہبی آزادی دی، لیکن یہ لوگ اس کے خلاف جاتے تھے، اور ان لوگوں نے برٹش امپائر کے ساتھ مل کر اوٹومن امپائر کے ساتھ سازش کی، یہودیوں کے ساتھ مل کر سازش کی، ڈیوڈ ہرزل کے ساتھ مل کر سازش کی۔ ان لوگوں نے عثمانی بینکوں پر حملہ کیا، عثمانی مسجدوں پر حملہ کیا، عثمانی لوگوں کو مارا۔ ہیرم نام کا ایک آرمینین پادری بہت مشہور ہے خلافت عثمانیہ میں سازش کرنے کے حوالے سے۔ اب جب اوٹومن امپائر سے یہ لوگ آزاد ہو گئے اور روس کا کنٹرول ہو گیا تو ان لوگوں نے روس کو سپورٹ کیا، اس کے بعد پھر روس سے آزاد ہو گئے۔ اب بھی یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس کو آرمینیا کے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو جنگ چھڑی ہے آرمینیا کی طرف سے، آرمینین ملٹری دہشت گرد فورس کی طرف سے، وہ ایک صلیبی جنگ ہے، مذہبی جنگ ہے، کیونکہ ایک پادری نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے رکھا ہے اور اس تصویر کو شیئر کیا گیا ہے، تو ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ بہرحال جو سچائی ہے اور جو پوری ہسٹری میں یہ ہے کہ آرمینیا یہاں پر غلط ہے، نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا ایریا ہے، اقوام متحدہ بھی اس کو مانتا ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ کوئی کھل کر کے اس بات کو نہیں کہہ رہا ہے۔ آذربائیجان کا ترکی کے علاوہ کوئی دیش سپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ دوسری طرف آرمینیا کو بھی لوگ کھل کر اس کی تنقید نہیں کر رہے ہیں، صرف بات کر رہے ہیں ٹاک کی، یہ کہنے کی کوئی جرت نہیں کر رہا ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور آذربائیجان کا جو نگورنو کاراباخ ایریا ہے وہ آرمینیا کو خالی کر دینا چاہیے، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سفارتی سطح پر اگر ہم بات کریں تو آذربائیجان کو شروع میں سب سے پہلے جب یہ بنا تھا 1990 میں تو ترکی نے تسلیم کیا، اس کے بعد پاکستان نے بھی اس کو تسلیم کیا، اس کے علاوہ پھر دیگر ملکوں نے تسلیم کیا، اقوام متحدہ نے تسلیم کیا۔ دوسری طرف آرمینیا کو ابھی تک پاکستان نے تسلیم نہیں کر رکھا ہے۔ پاکستان کا ماننا ہے کہ آرمینیا ایک شدت پسند ملک ہے۔ تو یہ پوری تفصیل تھی آذربائیجان اور آرمینیا کے حوالے سے، اور جو اس پورے خطے کی جو ہسٹری ہے اس حوالے سے۔ فی الحال آرمینیا کو روس کا سپورٹ حاصل ہے، یورپ کا بھی آرمینیا کو سپورٹ حاصل ہے،
اور آذربائیجان کو ترکی کا سپورٹ حاصل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ جاری ہے اور لڑائی ہو رہی ہے نگورنو کاراباخ کو خالی کرانے کے لیے۔ آذربائیجان کا وہ اپنا ایریا ہے اور یہی ہونا چاہیے، اور میڈیا کو یہ سچ بتانا چاہیے کہ جو آرمینین ملٹری فورسز ہے نگورنو کاراباخ پر جس آرٹساخ گروپ کی حکومت ہے، یہ غیر قانونی حکومت ہے، اللیگل حکومت ہے، دہشت گرد حکومت ہے، اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ ملت ٹائمز سے جڑے رہیے۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔